जी सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हाँ इसी मोड़ पर। मैं हूँ फरजाना सफदर और आपके साथ मौजूद हैं अरशद हुसैन। और हम दोनों प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ इसी मोड़ पर। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस प्रोग्राम में हम एक हलके में आपसे कॉल्स के ज़रिए बात करेंगे और एक दूसरे हलके में हम अपना मेहमान लेकर आएंगे। तो वादे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टूडियो में हमारे बहुत ही एक अच्छे मेहमान मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे हाँ इसी मोड़ के हवाले से। तो जो सामीन हमारे पहली दफ़ा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए अर्ज़ इतना है कि इस प्रोग्राम में हम उन अपने सामीन को दावत शिरकत देते हैं कि जो अपने वतन से दूर परदेश में अपने शब रोज़ गुजार रहे हैं और उनकी यादें किस तरह वाबस्ता हैं और वो अपने वतन को, अपने शहर को, अपने दर दीवार को, अपने घर को, अपने प्यारों को कैसे याद करते हैं, किस मोड़ पर वो छोड़ कर आए हैं वो गली कि जो उनको उनकी यादों में कभी हंसाती है कभी रुलाती है। तो इस हवाले से इस वक्त हमारे पास जो मेहमान हैं मोहतरम नदीम माहिर साहब इस वक्त मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ इंडिया से है और इंडिया के एक शहर बुलंदशहर से है। और जनाब ये कि 13 साल हुए उनको वो गलियां छोड़े हुए कि जहाँ से उनकी बचपन की उनकी ज़िंदगी की यादें वाबस्ता हैं। बहुत ज़्यादा बातें इनके साथ करनी है उनके शहर के हवाले से ही। और इसके अलावा उन्होंने बड़ी अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एक्टिव रखा हुआ है और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। अंजुमन मुहिबान उर्दू हिंद कतर इसके वो नायब सदर हैं और बज़ाते ख़ुद अगर मैं बात करती हूँ तो मैं इनको अच्छी तरह से जानती हूँ। एक अच्छे, बहुत ही अच्छे शायर की हैसियत से बहुत सारे मुशायरों में हमने उनको सुना है और मैं चाहूँगी कि आज भी इस प्रोग्राम में वो कुछ अपने कलाम का कुछ झलकियाँ जो हैं वो हमें सुनाएं। और उनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी इस वक्त उनके साथ मौजूद है। मैं उस बच्ची से भी बात करना चाहूँगी और अगर मैं नाम नहीं भूल रही, डिफरेंट किस्म का नाम है तो उसका नाम जो है वो उशैरा है उशैरा है। कोई बात नहीं सामीन, आप तो जानते ही हैं कि वो नाम के जो हमारे लबों पर होते हैं वो हमें हमेशा याद रह जाते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट नाम होते हैं जो अगर अब मैं उशैरा को नहीं भूलूंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत प्यारी सी बच्ची हैं और मेरी उनसे स्टूडियो के बाहर बात हो रही थी। तो अरशद हमारे ये मेहमान, इनको हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल जी नदीम माहिर साहब को हम अपने प्रोग्राम हाँ इसी मोड़ पर खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और इस काबिल समझा। थैंक यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ 107 FM की सारी टीम और सभी सुनने वालों की तरफ से। एंड ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे आज अपने स्टूडियो में मुलाकात कर रहे हैं। जैसे कि फरजाना सफदर साहिबा ने बताया है प्रोग्राम हाँ इसी मोड़ पर है। एंड ये प्रोग्राम इस हवाले से कि जो मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हैं, रोज़गार के सिलसिले में आते हैं। बुनियादी तो यही एक वजह होती है, बट एट द सेम टाइम चूँकि हर इंसान की अपनी एक शख्सियत है, हर किसी का अपना एक बैकग्राउंड है और तो वो सामने आता है। इसी हवाले से आपकी शख्सियत जो है वो सामने आई है बहैसियत एक शायर के। एंड मज़ीद टू एक्सप्लोर, और भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तो ये बताइएगा कि आप कितने साल से दोहा में मुकीम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने यहाँ मुझे इस जगह मदऊ किया और इस काबिल समझा कि मैं कुछ यादें यहाँ शेयर कर सकूं। और जहाँ तक मेरी दोहा में आमद का ताल्लुक़ है तो तकरीबन 13 साल का अरसा मुझे दोहा में हो चुका है। और ये तकरीबन 2000 में मैं दोहा आया और आने के बाद मैं एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ आया था उसी के वीज़े पर। 7-8 महीने मैंने यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल किया है और जो मेरे ख़्याल में एक हिस्सा भी है आपकी हिजरत का, या आपके जब आप वतन को छोड़ते हैं। तो मैं जब यहाँ आया तो 6-7 महीने मुझे थोड़ा सा वक्त लगा यहाँ सेट होने में और फिर अल्लाह का शुक्र है उसके बाद मुझे यहाँ एक सरकारी अच्छी नौकरी मिली जी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं तकरीबन 13 साल से बहुत अच्छी नौकरी पर हूँ और अपने अहल वयाल के साथ यहाँ रहता हूँ। तो पहली बार जब आप इंडिया मुल्क से बाहर आए तो कतर आपकी जो है, या इससे पहले किसी और मुल्क भी गए? इससे पहले मेरा उम्रे का सफ़र हुआ। अच्छा। हाँ, और मैं 2 मरतबा उम्रे के लिए गया और 1 मरतबा मेरा पाकिस्तान भी जाना हुआ। 2 मरतबा मैं पाकिस्तान भी गया, 1 मरतबा मुशायरे में गया, 1 मरतबा मैं ज़ाती सफ़र पर भी गया था।
تو وہ سفر بالکل مختلف تھے، چونکہ اس میں ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ سفر محدود ہے، اس سفر کا ایک وقت متعین ہے. آپ نے پاکستان کا کون سا شہر دیکھا؟ میں نے پاکستان کا لاہور اور کراچی دونوں شہر دیکھے، اور میرے خیال میں یہی دو دھڑکتے ہوئے دل ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ وہ دو دلوں کا ایک شہر کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان. پہلی دفعہ جب آپ گئے تو کیسا لگا؟ آپ ایک ایسے پڑوسی ملک میں جا رہے تھے کہ جس کے یوں سمجھیں کہ بعض بہت سارے خاندان کے 2 حصے ہو گئے، اور اس حصے کے حصے بکھرے جو ہوئے، کچھ لوگ آپ کے کچھ خاندان کے لوگ ایسے ہوئے کہ انہوں نے ہجرت کی پاکستان کی طرف. بہت سارے. میرا جو تعلق ہے اصل میں گلاوٹھی ایک قصبہ ہے، بڑا مشہور قصبہ جہاں پر سادات کی آبادی تھی ایک زمانے میں، اور 4000 سے زیادہ مکانات نے ہجرت کی ہے گلاوٹھی سے. تو اسی حوالے سے اس لیے میں جب پاکستان گیا تو میرا تجربہ یہ رہا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ٹرین کے ذریعے پہلی مرتبہ گیا تھا. تو پرانی دہلی اسٹیشن سے ہم جب سفر کر لیے، رات میں بیٹھے. کس سن میں گئے تھے آپ؟ میں پہلی بار گیا تھا 91 میں. 91 کیا عمر تھی آپ کی؟ میری عمر اس وقت 21 سال تھی. شادی شدہ تھے؟ نہیں صاحب. اچھا. تو اور جب میں پہنچا ہوں تو مجھے یہ لگا، میں جب اٹاری بارڈر پر جب میں پہنچ گیا تو وہاں پر تمام وہ امیگریشن وغیرہ کے سارا پروسیس جب ختم ہوا، اور ہماری ٹرین ہلکے ہلکے رینگتے ہوئے 20 سے 25 منٹ کے بعد جب پاکستان کے بارڈر میں داخل ہوئی اور پھر لاہور ہم لوگ پہنچ گئے، تو مجھے شاید یہ میری فیلنگز تھیں کہ میں ایسا محسوس کرتا تھا کہ میں ایک ہی گھر میں ہوں، یا تو میں دالان سے اتر کے آنگن میں آ گیا، کیا بات ہے، یا میں آنگن سے چڑھ کر دالان میں آ گیا. مجھے کچھ نہیں محسوس ہوا، کوئی خاص مجھے فرق محسوس نہیں ہوا. مجھے وہی ہوائیں جو میں نے دہلی میں یا پرانی دہلی کے اندر جو مناظر محسوس کیے، مجھے وہی، ہاں ویسے ہی لوگ تھے، ان کا اخلاق بھی وہی، اور وہی جو ایک مطلب بھیڑ کی کیفیت ہے، اور لوگ جا رہے ہیں، لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، لوگ اپنے بس کاندھوں پر مسائل کا بوجھ لیے ہوئے ہیں یہاں. تو ایسے ہی میں نے وہاں پر مناظر دیکھے. لیکن کچھ نکلتے ہوئے کچھ خدشات تھے، کچھ دل دھڑک رہا تھا. کچھ ہماری سیاسی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں خوفزدہ کیے رکھتی ہیں جب ہم پڑوسی ملک میں جا رہے ہوتے ہیں. نہیں، اگر دیکھیں حادثات بڑھنے لگیں سڑک پر تو چلنا نہیں چھوڑا جا سکتا. میرے خیال میں جہاں پر جذبات ہوتے ہیں، جہاں رشتے ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی خوف اور کوئی سیاست کام نہیں آتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جذبات کا رشتہ ہے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کسی خوف اور کسی بھی پابندی کا محتاج نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے ہٹ کر میں آپ کو اپنی دلی کیفیت بتاؤں کہ مجھے تو ذرہ برابر نہ خوف محسوس ہوا تھا جب، اور نہ بھی کوئی خوف محسوس ہوتا. اگر ابھی بہت دن ہو گئے مجھے خیر گئے ہوئے، لیکن یہ کہ اگر میرا کوئی سفر ہو تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ یہاں پر بھی تو اپنے پاکستانی دوستوں سے ملتے ہوں گے؟ ہاں، کافی میرا بڑا حلقہ ہے، بلکہ میری ایک ہی خالہ رہ گئی ہیں اس وقت پورے خانوادے میں. وہ ہماری خالہ پاکستان میں ہی رہتی ہیں، سگی خالہ ہیں میری. اچھا، رابطے ہیں ان سے آپ کے؟ جی ہاں، رابطہ ہے میرا، اور بلکہ 2 سال پہلے وہ یہاں آ کے بھی گئی ہیں میرے پاس، 2 مہینے رہ کے بھی گئی ہیں. کیا بات ہے. اچھا، یہ تو آپ انڈیا سے جب پاکستان گئے، چونکہ وہ ایک ہی خطہ ہے، زبان بھی ایک ہے، کلچر بھی تقریباً ایک ہے، ملتا جلتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اب بہرحال تبدیلیاں تھوڑی بہت ہو رہی ہیں، آئیڈینٹی تھوڑی سی مختلف ہو رہی ہے، مگر یہ کہ بہرحال وہ ایک روٹس جو ہیں وہ سب کی وہاں ایک ہی ہیں. وہ تو خیر آپ کو اتنا فرق نہیں محسوس ہوا، آپ گئے، زبان ایک تھی، لوگ اپنے تھے. مگر جب انڈیا سے آپ دوحہ آئے ہیں تو یہاں تو زبان مختلف ہے، کلچر مختلف ہے، تو یہاں یہ پھر کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ وہ منور رانا نے ایک شعر کہا تھا کہ رویا تھا بہت گھر سے نکلتے ہوئے لیکن پردیس نہ جاتا تو ترقی نہیں کرتا. کیا بات. تو یہ چیز ایک ذہن میں تھی، اور چونکہ میرا مطلب پسندیدہ شاعر منور رانا ہیں جو آج بھی ہیں الحمدللہ، بہت اچھے شاعر ہیں. تو یہ شعر میرے ذہن میں نے بہت پہلے سنا ہوا تھا منور رانا کا. یہ شعر غالباً 93-94 میں نے شعر سنا تھا، اور جب کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ مجھے وطن سے جانا ہے، میں الحمدللہ وہیں پر ٹھیک ٹھاک روزگار تھا، اللہ کا شکر تھا. لیکن جب یہاں کا ایک سلسلہ بنا چلنے کا تو یہی ایک شعر شاید میں نے اپنے پلے باندھا تھا، بازگشت. ہاں، اور یہ شعر میرے ذہن کے مطلب کسی گوشے میں یہ چیز چلتی رہی، ہاں گونجتا رہا، اور وہی شعر شاید یہاں تک کھینچ کر لے آیا. اور جیسے کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ جب میں اس سے پہلے 2-3-4 بار ہندوستان سے باہر گیا تو ایک متعین وقت تھا، تو یہ احساس تھا کہ بھائی واپس آنا ہے 15-20 دن، مہینے بھر کے بعد. لیکن ہاں، یہ چیز بڑی تکلیف دیتی جس وقت میں ہندوستان سے نکلا کہ شاید
اب پتہ نہیں کب واپس آنا ہو، چونکہ اب ہم جا رہے ہیں نوکری کے لیے، جا رہے ہیں اپنے روزگار کے لیے، اہل و عیال کی اچھی تربیت کے لیے جا رہے ہیں، اچھی ان کو زندگی ہم دے سکیں، جو ہمارا فریضہ ہے اسلامی بھی اور اخلاقی بھی. تو اس چیز نے بڑا متاثر کیا، اور مطلب پہلی بار ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے واقع رویا ہوں میں. اور یہ چیز کوئی بھی ایک حساس انسان یا کوئی ایک جذبات رکھنے والا جو ایک شخص ہوتا ہے، جو اللہ نے انسان کی کوالٹی بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو تقویم کے معنی بہت وسیع ہیں. انسان صرف ساخت کے اعتبار سے احسن نہیں ہے، بلکہ جذبات کے اعتبار سے بھی احسن ہے، اس کے خیالات کے اعتبار سے بھی احسن ہے. تو ان جذباتوں کو کہیں نہ کہیں مطلب یہ کہ ٹھیس لگی کہ وہ گلیاں جس میں ہم نے تربیت پائی ہے، جہاں ہم کھیلے ہیں، وہ بچپن بیتا ہے، وہ بچپن ہے، وہ کھیت ہیں، وہ کھلیان ہیں، وہ نہانا ہے جا کر نہروں پر، وہ ندیوں میں نہانا ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ ایک محفلیں ہیں، شادیاں ہیں، بیاہ ہیں، یہ تمام چیزیں یقیناً کہیں نہ کہیں وہ پچھلے موڑ پہ چھوڑا ہے. بالکل بالکل ہم چھوڑ کر آ گئے. اور واقعی مجھے اس بات کی میں فرزانہ صاحب آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ریڈیو قطر کو کہ آپ لوگوں نے اس قسم کا جو ایک مطلب جو تھیم آپ نے لیا ہے، یہ یقیناً ہم لوگوں کی ایسی کیفیت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اظہار کریں. اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، اور شاید آج میں اپنے آپ کو بڑا ہلکا محسوس کر رہا ہوں کہ ہاں میں نے بھی اپنی کچھ جو یادیں ایسی کہ جن کو میں نہیں شیئر کر سکتا اپنے بچوں کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. سو تھوڑی دیر کے لیے وہیں رہتے ہیں، پھر بلند شہر میں. جی جی آپ اس شہر کے بارے میں پہلے بتائیے. شہر کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا شہر کیسا ہے. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن؟ دیکھیے، بلند شہر ایک بڑا تاریخی مقام ہے، اور تقریباً 950-1000 سال پہلے محمود غزنوی کا وہاں پر قیام بھی رہا. جس جگہ جو میرا قصبہ ہے جہاں کا میں رہنے والا ہوں، ایک چھوٹی سی آبادی ہے، 1.5 لاکھ کی آبادی ہے وہاں. تو وہاں پر محمود غزنوی کے لشکر کا پڑاؤ بھی رہا، اور ایک چھوٹی سی وہاں انہوں نے اپنے لشکر کے لیے مسجد بھی بنائی. اچھا. اور وہ آج بھی جامع مسجد اب تو مطلب کافی تبدیل ہو گئی ہے. ایک بہت بڑا ادارہ بھی، مدرسہ بھی وہاں چلتا ہے، جس سے میرا تعلق بھی ہے، میرے خانوادے کا تعلق ہے اس سے. تو بلند شہر وہ ایک اس کا ضلع ہے، اور میں اسی قصبے کا رہنے والا ہوں. بڑا تاریخی قصبہ ہے. اس کے اندر تقریباً 350 سال کی اس کی جو ہے وہ تاریخ تو بالکل محفوظ ہے. اور جس خانوادے سے میرا تعلق ہے، علمی خانوادہ ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو محلہ ہے ہمارا، اس محلے کا نام ہے حافظان. اچھا. حافظان محلے کی یہ خاصیت رہی ہے 1947 سے پہلے تک. تقسیم نے بڑا مطلب کہ وہ جو ہوئی تقسیم، اس کے بعد پھر یہ سب بکھر گیا. لیکن تقسیم تک یہ تھا کہ ہر گھر میں ایک حافظ ہوا کرتا تھا، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن لازم تھا ہونا. تو اسی لیے وہ پورا محلہ حافظان کہلاتا تھا. اور ہمارے سارے گھر بڑی بات ہے، اور آپس میں سارے گھر مربوط تھے. ہر گھر کی دیوار میں ایک بڑا روزن ہوتا تھا، تاکہ عورتیں، خواتین جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے. اندر سے اندر تمام گھروں کے اندر جو ہے وہ خواتین جایا کرتی تھیں، آیا کرتی تھیں. بیوٹیفل. یعنی ایک گھر دوسرے گھر کے ساتھ بالکل مربوط تھا اور ملا ہوا تھا. پورا محلہ ایسے مربوط تھا. بیوٹیفل. اور جہاں تک ہمارا اس کا مطلب یہ کہ وہ جو خطہ ہے ہمارا، وہ 2 آبا کہلاتا ہے. وہ گنگا اور جمنا کے بیچ کا خطہ ہے. دہلی سے یہ تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ہمارے یہاں سے جمنا 40 کلومیٹر ہے، اور گنگا بھی 40 کلومیٹر کے قریب ہے. یہ 2 آبا کہلاتا ہے. بڑا سرسبز علاقہ ہے. بالکل آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے پنجاب ہے، ویسے ہی ہمارا یہ مغربی جو ویسٹرن یو پی کہلاتا ہے جی، وہی علاقہ ہے. اور دارالحکومت سے قریب رہا، تو اس کی وجہ سے کافی ترقیاتی کام بھی ہیں ہمارے ہاں، اور زراعت ہیں. چار جانب آپ جدھر نگاہ اٹھائیے آپ ہریالی ہی ہریالی ہے. کیا بات ہے. اور جب آپ کہیں آپ نظر ڈالیں تو کسی مطلب موڑ پر تو سرسوں کے کھیت نظر آتے ہیں، کہیں پیلے پیلے پھول دور تک ہیں، کہیں آلووں کی فصلیں نظر آتی ہیں، کہیں آم کے باغات ہیں. ہمارا علاقہ آموں کے بارے میں بڑا مشہور ہے. تو بچپن میں تو آپ نے بڑی کیریاں توڑی ہوں گی، بہت اور پٹائی بھی ہوئی ہوگی، بہت چوریاں بھی کی ہوں گی آم کی. بہت کچھ کیا. آج تو اپنی بیٹی کے سامنے بول ہی دیجیے. بالکل صاحب. بڑا یاد آیا کہ ہم لوگ مطلب نہاتے تھے، بارشوں میں نہایا کرتے تھے. ایک بار مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم لوگ بہت سارے اپنے خاندان کے ماشاءاللہ، ہمارا ایک چونکہ جوائنٹ فیملی کا پہلے رواج تھا، اور خاص طور سے سادات وغیرہ میں تو بہت زیادہ یہ اہتمام ہوتا تھا اس کے کہ نہیں سب ساتھ رہیں گے، اور جھاڑو جو ہے وہ بندھی ہوئی ہونی چاہیے. اچھا. تو ہمارے مطلب یہ کہ ایک گھر کے اندر ہم تقریباً 60 سے 65 لوگ رہا کرتے تھے. ہمارا بڑا گھر تھا، ایک اجدادی، آج بھی گھر ہے وہ. تو ہم سارے کزنس مل کے 18-19 کزنس تھے ماشاءاللہ. ہم سارے جو ہے وہ بارش میں گھومنے کے لیے اور نہانے نکل گئے.
گھر سے اجازت مل جاتی تھی؟ نہیں، امی سے تو اجازت مل جاتی تھی، لیکن والد صاحب ہمارے بہت سخت ہوا کرتے تھے. امیاں بیچاری نا، ان کو آپ بلیک میل کرتے ہیں. جی ہاں، ہر زمانے میں. بالکل. تو ہمارے والد بہت اس معاملے میں مطلب مزاج تھے، اور سخت مزاج تھے، اور بہت اصول پسند آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ہمارے والد نہیں تھے، ہمیں یہ تھا بڑا سکون کہ بھئی والد نہیں ہے، چلنے نہا دیں. اب ہم نہانے کے لیے چلے گئے. اب نہا کر جب ہم نہا رہے تھے بہت مزہ آتا تھا. ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے، 3 گھنٹے بارش ہوتی رہتی ہے تواتر کے ساتھ. اب جب ہم لوگ نہا کر واپس آئے تو پتہ ہی چلا کہ والد صاحب سفر پہ جو گئے تھے وہ سفر ملتوی ہو گیا اور واپس آ گئے. اور اس کے بعد جو والد نے صاحب جو ہے وہ سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہے، اور بہت جو ہے ہماری دادی حیات تھی، دادی نے بہت جو ہے ان کو ڈانٹا، اور بڑا والد کو بچے ہیں. اور تو وہ آج تک منظر یاد آتا ہے، اور آنکھیں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو تلاش کرتی رہتی ہیں. نہ وہ منظر رہے، نہ وہ لوگ رہے. بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اسکولنگ کا کیا آپ کا رہا؟ میری ابتدائی تعلیم مدرسے میں ہوئی، وہیں ہمارا خانوادے کا ہی مدرسہ ہے، اسی میں ہم نے تعلیم حاصل کی اپنی. اور پھر گریجویشن کے لیے میں باہر گیا. باہر سے مراد وہیں مطلب دوسرے شہر میں گیا. پھر میں نے دارالعلوم دیوبند سے فضیلت کی ڈگری لی. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا، بہت نام ہے اس ادارے کا. جی ہاں بالکل عالمی ادارہ ہے. اور پھر میں نے علی گڑھ کا رخ کیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ساری دنیا میں معروف ہے، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اور بلکہ مجھے اس بات پر کا فخر بھی ہے کہ یہاں جو اولڈ بوائز ایسوسیشن ہے میں اس کا پریسیڈنٹ بھی ہوں آج الحمدللہ. تو اسی علی گڑھ کا پھر ہم نے رخ کیا، وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا، ایم فل کیا پھر میں نے، لیکن ایم فل میرا ادھورا رہ گیا. پھر روزگار کے چکر میں تقریباً 1988 سے 94 تک میں علی گڑھ رہا. صحیح. پھر میری شادی ہو گئی. اس کے بعد تو پھر والد کا میرے انتقال ہو گیا 1995 میں. پھر اس کے بعد جو ہے ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں. بہرحال یہی کچھ جو سب کے ساتھ ہوتا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوا کہ پھر بہتر سے بہتر مستقبل کے لیے جو ہے وہ ہم آگے بڑھے. یہی چیزیں. تو ندیم صاحب، آپ نے جو بچپن بتایا وہاں اپنے والدین کے ہمراہ، اور ان کی جو تعلیم و تربیت جو آپ کے حوالے سے تھی، آپ نے بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ آپ کا وطن نہیں ہے. اب آپ ایک دوسرے وطن میں ہیں، دوسرے گھر میں ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت آپ کے ذمہ ہے. آپ کو کیا فرق لگتا ہے کہ کیا وہ تمام مزے، وہ تمام ایک سچا ماحول جو آپ کو ملا، قدرت نے آپ کو دیا، اور جو ایسے آپ کو پیرنٹس دیے، تو ایسا والدین آپ نے وہ تمام حقوق ان بچوں کے پورے کیے؟ کیا ان کا بچپن ویسا گزرا، سچا سیدھا، جیسا آپ کا گزرا؟ ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے آپ کے اسی پروگرام میں. ہاں، اسی موڑ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم ماہر صاحب. آپ نائب صدر ہیں انجمن محبان اردو ہند قطر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک سانگ کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. چٹھی نہ کوئی سندیش ہو، چٹھی نہ کوئی سندیش، جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے. چٹھی نہ کوئی سندیش، جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے. چٹھی نہ کوئی سندیش، جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے، جہاں تم چلے گئے. اس دل پہ لگا کے ٹھیس، جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے.
एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। जी, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हाँ इसी मोड़ पर, और ये प्रोग्राम सुना जाएगा हर हफ्ते को रात 9 बजे आपके अपने 107 FM। और जैसे कि प्रोग्राम का टाइटल है इसी मोड़ पर, प्रोग्राम में हम बात करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम नदीम माहिर साहब, जिनका ताल्लुक इंडिया के शहर बुलंद शहर से है, बुलंद, बहुत बुलंद तरीन। तो वो अपने शहर ले गए, उन्होंने हमें कुछ सैर कराई है और वहीं पहुँचे हुए हैं। तो मैं उनसे बात कर रही थी कि इस हवाले से कि जितना उन्होंने बड़े एहतराम से, बड़े प्यार से अपने वालिदैन का जिक्र किया, अपनी शरारतों का जिक्र किया, तो वो शरारतें जो उनके ज़माने में उन्होंने की और वो जो माहौल उनको मिला और एक सच्चा प्यार मिला, ज़माना बदल गया है, दौर बदल गया है, बड़ा नफ्सा नफसी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमारे जो दिल हैं वो कुछ ज़्यादा सच्चे नहीं रहे। और इस हवाले से मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि बच्चों की जो तालीम और तरबियत और उनका जो बचपन है जो आपने बिताया, क्या उनको मिल सका है, आपके बच्चों को मिल सका है? नहीं, ये बात, इस बात से मैं आपकी मुत्तफ़िक़ हूँ। इस माना करके ठीक है, हमने अपने बच्चों को यहाँ पर अच्छा माहौल फ़राहम किया है जी, और एक साफ़ और शफ़ाफ़ ज़िंदगी हमने दी है उनको। यहाँ अच्छी तालीम के यहाँ मौक़े मौजूद हैं, हमने उनको यहाँ तक ला के खड़ा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक कमी भी महसूस होती है, और मैं ये समझता हूँ कि हर वो आदमी के जिसने उस माहौल में सांस लिए हैं और जो उस माहौल में रहा है, उसको इस बात का ज़रूर अंदाज़ा होगा। हम ये महसूस करते हैं कि शायद हमारे माँ बाप ने, जो हम चूँकि कैसे भरे घर में रहते थे और जॉइंट फैमिली थी, तो हमें ये मालूम होता था कि छोटे बड़े का क्या एहतराम होता है, हर रिश्ते का एक अलग खाना, एक अलग एहतराम, और हर रिश्ते का एक बिल्कुल एक अलग प्रोटोकॉल होता था कि भाई ये दादी हैं, ये फूफी हैं, ये खाला हैं, और ये खालू होते हैं, ये होते हैं। तो हमने अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को वो सब कुछ सिखाएं, और हमने कोशिश भी की है
لیکن میں بالکل صاف گوئی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہم وہ صاف اور شفاف تربیت جو شاید ہمارا ایک مشرقی جو ہمارا خاصہ ہے یا جو ہمارے ماحول کی مطلب جو ہماری مشرقیت ہے اس کا عکاس ہے، وہ شاید ہم اپنے بچوں کو یہاں نہیں دے پاتے. اس کی وجہ کہ یہاں پر ایک سوشل لائف بچوں کی بہت کم ہے، چونکہ یہاں کی زندگی بڑی مشینی سی زندگی ہے، اور لے دے کے آپ کے پاس وہ چند گھنٹے شام کے ہوتے ہیں، وہی بچوں کے پاس ہوتے ہیں ہوم ورک کرنے کے، اور اس کے بعد آپ بچوں کو یا تو کارنش لے جائیے یا پھر کسی مال میں لے جائیے. عمومی طور پر ملنے ملانے کا ماحول یہاں عام دنوں میں ہوتا نہیں، ویکینڈز پر ہوتا ہے. ویکینڈ پہ بھی ہر آدمی کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. اور جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے وہاں تو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، تو ماشاء اللہ 60 سے زیادہ افراد آپ نے بھی بتایا کہ وہاں رہ رہے تھے، اور ان میں سب یہ کہ ماموں اور پھپھی اور چاچا اور خالہ اور ان کے سارے بچے تھے. تو جب اپنے بچے یعنی کزنز میں ہی ملتے جلتے ہیں، آپ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، فیملی آپ جانتے ہیں بھائی. یہاں پر تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے کس سے مل رہے ہیں، کون ان کے فرینڈز ہیں، وہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک جو ہے وہ لائف سٹائل ہے، انداز زندگی ہے. اینڈ بٹ دین آپ چاہیں گے کہ ظاہر ہے جو کچھ آپ نے حاصل کیا اپنے بڑوں سے، جو تعلیم و تربیت، جو تربیت اسپیشلی آپ نے حاصل کی ہے وہ، تو بھائی اب آپ سے سوال کر لیں. ہیں بھائی آپ کی طرف آئیں، ایسے سوال کر مائک کر دیجیے، ادھر آ جاؤ ذرا، ادھر مائک لے آؤ بھائی. عشیرہ، میں نام صحیح لے رہی ہوں؟ جی یاد ہو گیا نا مجھے؟ جی. اچھا عشیرہ، آپ پیدا کہاں ہوئی؟ میں انڈیا میں پیدا ہوئی تھی. یہاں کب آئیں؟ میں یہاں کچھ یاد ہے؟ 2002-2001 میں آئی تھی. اچھا، کتنی ایج ہوگی آپ کی؟ میری 14 ہے. نہیں، اس وقت 14 ہے. اس وقت جب آپ یہاں آپ کے ابو سے پوچھا جائے 1 سال کی تھی، وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ 1 سال کی تھی. تو 1-2 سال. 1-2 سال کی. صحیح. اس وقت آپ کس اسکول میں پڑھ رہی ہیں؟ میں آئیڈیل انڈین اسکول میں ہوں. بہت سارے آپ جیسے بچے ہوں گے وہاں پر، ہے نا؟ اچھا، آپ انڈیا کب جاتی ہیں، کتنے عرصے بعد؟ انڈیا ہم موسٹلی 2 سال بعد، ہر 1 ایئر کے بریک سے جاتے ہیں. اچھا، وہ جو انڈیا جانے کا جو وقت آتا ہے تو کیا آپ جو ہے نا انتظار کرتی ہیں کہ کب جی بہت چھٹیاں ہوں اور کب ہم انڈیا جائیں؟ جی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ الگ ہی مزہ ہے. یہاں پہ صرف پڑھائی یا تھوڑا سا باہر گھومنا، پر جب آپ انڈیا جاتے ہو آپ کی ایج کے اتنے سارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے کزنز ہوتے ہیں، مطلب ماحول اچھا ہے وہاں پہ. اچھا، جو آپ کے کزنس ملتے ہیں آپ جیسے، تو وہ آپ کو اپنے آپ سے ڈفرینٹ لگتے ہیں اپنی مزاج سے؟ ہاں، ہم مطلب اتنے سوشل نہیں ہیں یہاں پہ. وہ بہت چلاکو نہیں لگتے؟ چلاک قسم کے ہیں، پٹر پٹر باتیں کرنے والے. ہاں، بہت باتیں تو بہت ہوتی ہیں وہاں، ہے نا؟ وہاں باتیں بہت ہوتی ہیں. جی، باتیں بہت ہوتی ہیں. اچھا، یہ بتاؤ کہ لاسٹ ٹائم کب گئی تھی؟ ہم لاسٹ ٹائم مارچ میں گئے تھے. کتنے مئی میں گئے تھے. مئی میں؟ یہ 2012؟ جی، 2012. اچھا، ویری گڈ. تو کتنا عرصہ رہیں؟ 2 مہینے رہتے ہیں. ویری نائس. 2 مہینے؟ جی، کیا بات ہے بھائی. تو یہ بتاؤ کہ سب سے اچھا کیا لگتا ہے وہاں پہ؟ مجھے سب سے اچھا وہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، ایک تو کزنز ہیں بہت سارے، اور پھر وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے روک ٹوک. یہاں پہ ہم لوگ باہر جائیں تو ہوتی ہے نا کہ مطلب باہر کیوں جا رہی ہو، اور یہاں پہ صرف ابو امی کے ساتھ باہر جا سکتے ہیں. سن رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، صحیح ہے. آج ڈرنا نہیں، آج بالکل صحیح بات. یہ تو بالکل صحیح بات ہے نا بھائی. وہاں پہ کزنز ہیں، آپ مطلب باہر جاتے، خالہ کا گھر ہے، خالہ کے گھر چلی جائیں جب بھی جائیں. اصل میں پتہ ہے کیا، جب پیرنٹس کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، یعنی اف یو آر گوئنگ اپنے خالہ یا ماموں کی لڑکیوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ، تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اپنا خون بھی ہے اور ہمارے ان کا خیال رکھیں گے. سو آئی تھنک یہ دس از ون آف دا ریزن ہے، دس از ون آف دا ریزن کہ وہاں پر آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ بتاؤ کہ وہاں پر کھانا کھانے میں کیا مزہ آتا ہے؟ کون کون سے کھانے کھاتی ہیں؟ مجھے بریانی بہت پسند ہے. بریانی، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. اینڈ اور سب سے مزے کی کون سی سویٹ ڈش لگتی ہے وہاں؟ مجھے لڈو بہت پسند ہے، جلیبیاں بہت پسند ہیں. اچھا، لڈو جلیبی، واہ بھائی واہ واہ. اچھا، وہ تو وہاں بالکل مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو نکڑ پہ، دہلی کے نکڑ پہ گرم گرم جلیبیاں مل رہی ہوتی ہیں. ہاں، تو جب بھی ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہم خرید لیتے ہیں اور گھر جا کے کھاتے ہیں. اچھا، ویری نائس بھائی، کیا بات ہے، بیوٹیفل.
تو وہاں کے جو بچے ہیں, وہاں جو آپ کے دوست ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں قطر کے بارے میں؟ ہاں پوچھتی ہیں کہ قطر کیسا ہے. ہم تو ایک ہی جواب دیتے ہیں, قطر بہت بورنگ سا ہے. بٹ یہاں پہ جب ہم قطر انڈیا جاتے ہیں نا تو قطر کی بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں, بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں, کیونکہ یہاں جو یہاں پہ سہولت ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے. وہ انڈیا میں نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیں صاف ستھرا شہر ہے نا, اور وہاں جا کے آپ کو ایک دم سے لگے گا کہ نہیں یہ فرق ہے, کچھ ہے. اور پھر اس دفعہ جب گئے تھے تو جب ہماری چھٹیاں نہیں تھیں اسکول کی, اسکول چل رہے تھے, تو یہ ہوا کرتا تھا کہ میں نوٹس لے لیتی تھی اور پھر انڈیا میں پڑھنے کا ٹائم تھا کہ پڑھتی تھی. تو وہاں پہ پرابلم ہوتی تھی کہ وہاں پہ انٹرنیٹ آن نہیں ہو رہا ہے, پرابلم ہو رہی ہے نیٹ ورکنگ میں, مچھر آ رہے ہیں, مکھی کاٹ رہی ہے. نہیں ہاں یہ جو پرابلمز ہیں نا 21ویں صدی کے, یہ پرابلمز ہیں. یہ ٹیکنالوجی جو یہاں اویلیبل ہے وہ ٹیکنالوجی ابھی وہاں نہیں ہے, اور اس ٹیکنالوجی کو وہاں تک آنے میں دین یو نیڈ بہت سارے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں, انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے وچ از ناٹ اویلیبل دیئر. یہ تو صحیح بات ہے کہ اگر آپ یعنی وداؤٹ ٹیکنالوجی بات کریں تو پھر نیچرل ماحول وہ ہے, وہاں پہ گرینری ہے, آم آ رہے ہیں بھائی, سرسوں کے کھیت لگے ہوئے, جلیبیاں. بٹ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب چونکہ وی آر یوز ٹو, موبائل نہیں ہے ہاتھ میں, اسمارٹ فون نہیں ہے, یو نو آپ ای میلز اپنی چیک نہیں کر رہے ہیں, سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس ہیں, فیس بک ہے, یو ہیو ٹو بی کنیکٹڈ ود دا انٹرنیٹ. دنیا کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو گئے ہیں, تو وہ جب وہ کنیکشن آپ کا لوز ہوتا ہے نا تو ایسا لگتا محسوس ہو جاتا ہے آپ کو. صحیح ہے, یہ کچھ پرابلمز ہیں. باقی ٹرانسپورٹ کے بھی پرابلمز ہیں. پھر یو نو بیسکلی ٹیکنالوجی ہے, یعنی وہاں پر بسوں میں دھواں بھی اڑ رہا ہے, صحیح ہے, رکشوں میں آوازیں آ رہی ہیں. تو نہیں بٹ مجھے تو رکشے میں بیٹھنا بڑا پسند ہے, مجھے بہت مزہ آتا ہے. ہاں نا, تو تم ایک آدھ مہینے کے لیے جاتی ہو. بس میں بھی جو نہیں, بس نہیں, مجھے ٹرین کا سفر بہت پسند ہے. ٹرین آپ نے سواری کی ٹرین؟ جی ہم لوگ حیدرآباد جاتے ہیں کیونکہ میری پھپھیاں رہتی ہیں حیدرآباد میں. اوہ چلے وہ پلیٹ فارم پہ چلتے ہیں, وہ ہجوم, وہ رش, وہ مسافر, ایک کا بکسا چلا آ رہا ہے تو ایک کے جناب وہ بہت سا گٹھڑ اٹھا کے چلے آ رہے ہیں, اور وہ دھکم پیل, اور وہ اندر گھسنا. بہرحال وہ جو ٹرین کا سفر ہوتا ہے نا, چھم 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 کر کے چلتی ہے. تو آپ کے لیے پہلی دفعہ کب چڑھی تھی آپ ٹرین میں؟ وہ تو مجھے یاد نہیں ہے, پہلی دفعہ چھوٹے سے تھی. یعنی کہ جب آپ یعنی اتنی یوز ٹو ہیں کہ جب جاتے ہیں تو ان چیزوں کی سواریاں کرتے ہیں, کیونکہ آپ میرا خیال ہے ابو آپ کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہیں آپ. جی جی. تو انڈیا کے کتنے شہر کی سیر کی ہے؟ میں نے حیدرآباد دیکھا ہوا ہے. حیدرآباد دیکھا ہے, پھر ہم بھوپال جا چکے ہیں. بھوپال, اوکے. پھر ہم سہارنپور جا چکے ہیں. اچھا. یو پی میں ہی. اینڈ دین ہم مسوری گھوم کر آئے. اچھا. یہ اپنا تاج محل دیکھا ہے؟ دہرادون. تاج محل آگرہ بھی جا چکے ہیں ہم. تاج محل دیکھنے کی بڑی آس ہے ہمیں. اچھا, میں ابھی پڑھ رہا تھا کہیں کہ تاج محل جو ہے وہ اپنا رنگ بھی اس کا تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے, مختلف اوقات میں وہ مختلف شیڈز دے رہا ہوتا ہے, ایسا ہے؟ ذرا ندیم صاحب بتائیے. ہاں جی, اس کے بارے میں یہ خاص طور سے مشہور ہے, اور بلکہ یہ دیکھا بھی گیا ہے عموماً, اور چاند رات میں اس کا جو حسن ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب چاند نکلتا ہے, ایک مرتبہ میرا بھی اتفاق ہوا ہے جب میں علی گڑھ پڑھتا تھا, تو چونکہ علی گڑھ سے 80 کلومیٹر دور ہے, تو ایک دفعہ ہم پورے جو ہے وہ یونیورسٹی سے تقریباً 15-20 لڑکوں کا گروپ یہ کہ بھائی چاندنی رات میں دیکھا تو جائے, آخر تاج کیوں, مطلب چاندنی رات اور تاج کی تشبیہ ایک ساتھ دی جاتی ہے. طبیعتاً آپ شاعر بھی ہیں. ہاں تو یقینی بات ہے. تو بہرحال ہم اس منظر کو محسوس کرنے کے لیے گئے تھے. ٹھیک. اور یقین جاننے کہ دن میں اگر آپ دیکھتے ہیں عمومی طور پر جب آپ جائیں تو چونکہ آگرہ میں بہت زیادہ پالوشن ہے, آگرہ جتنا مطلب کہ ویسا شہر ہے, تاج محل اتنا ہی مطلب ایک اعلیٰ نمونہ ہے. ساری خوبصورتی آگرہ کی تاج محل میں آ گئی. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو عام دنوں میں جو تاج محل کا رنگ ہلکا سا محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سیاہی مائل ہے, اور وہ شفافیت اور وہ سفیدی نہیں ہے اس میں, لیکن جب چاندنی رات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چاند کی ساری جو جاذبیت ہے وہ تاج محل کے اندر آ گئی ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاج محل کے اندر کوئی ایسی مقناطیس ہے جو چاندنی کو اپنے اندر سموتا ہے اور وہ کھینچ لیتا ہے. بیوٹیفل. اور وہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں تاج محل کا رنگ اس وقت تبدیل ہو چکا ہے. بیوٹیفل. اور بڑا ہجوم ہوتا ہے, بہت رش ہوتا ہے چاندنی رات, چاند رات پہ. چاند رات پہ بہت رش ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کا حسن دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور چاندنی رات میں واقعی تاج محل جو ہے وہ
دو آتشہ ہوتا ہے. ایک شہنشاہ نے بنا کے حسین تاج محل، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. جی وہ گانا بھی دوسرا، ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، Beautiful. محبت کی نشانی. اچھا تو ناؤ اب آپ کے ایک دوسرے پہلو کو جی ذرا. میں سمجھ گئی کہ ارشد جا رہے ہیں جناب، اب ان کا موڈ بن رہا ہے، کچھ اشعار سنائے گئے تو کچھ اور ہم ماہر صاحب آپ اپنے کچھ اشعار عنایت کریں گے، ہم سننا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک میں نے غزل کہی تھی. کیا بات ہے. چونکہ بہرحال وہ ہجرت ہے اور وہ جو ایک پس منظر ہے آپ لوگوں کا، اسی پس منظر میں غزل کے 3-4 شعر سنے کہ ہم بزرگوں کی آن چھوڑ آئے. واہ. ہم بزرگوں کی آن چھوڑ آئے، ہم بزرگوں کی آن چھوڑ آئے، خاندانی مکان چھوڑ آئے. واہ واہ، کیا بات ہے. ہم بزرگوں کی آن چھوڑ آئے، خاندانی مکان چھوڑ آئے، اور اس قبیلے میں سارے گونگے تھے. اچھا، اس قبیلے میں سارے گونگے تھے، ہم جہاں پر زبان چھوڑ آئے. کیا بات. اس قبیلے میں سارے گونگے تھے، ہم جہاں پر زبان چھوڑ آئے، اور اس کا دروازہ بند پایا تو اس کا دروازہ بند پایا تو دستکوں کے نشان چھوڑ آئے، دستکوں کے نشان چھوڑ آئے. اور یہ شعر خاص طور سے اسی حوالے سے ہے، اور اس میں ایک لفظ کی بس کمی زیادتی ہے. آپ خاص طور سے دیکھیں کہ روٹی کپڑے مکان کی خاطر، روٹی کپڑے مکان کی خاطر، روٹی کپڑا مکان چھوڑ آئے. واہ 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 واہ، بہت اچھا. روٹی کپڑے مکان کی خاطر، روٹی کپڑا مکان چھوڑ آئے. اور اب سفر ہے یقین کی جانب، اب سفر ہے یقین کی جانب، وسوسے اور گمان چھوڑ آئے. بیوٹیفل، وسوسے اور گمان. بیوٹیفل. مصرع اولا کیا تھا؟ کہ ہم بزرگوں کی آن چھوڑ آئے، خاندانی مکان چھوڑ آئے. کیا بات ہے. ایک ایک جو شعر ہے بیوٹیفل. ارشد کی سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، اچھی روٹی کپڑا مکان کی خاطر، ہم روٹی کپڑے مکان کی خاطر، روٹی کپڑا مکان چھوڑ آئے. شکر. اور ایک غزل کے 2-3 شعر اور سن لیں کہ تنگ ہوتے دائروں میں بٹ گیا، تنگ ہوتے دائروں میں بٹ گیا، میں سراپا مسئلوں میں بٹ گیا. تنگ ہوتے دائروں میں بٹ گیا، میں سراپا مسئلوں میں بٹ گیا، اور دوستوں اور دشمنوں میں بٹ گیا، دوستوں اور دشمنوں میں بٹ گیا، ذہن و دل بھی سرحدوں میں بٹ گیا. کیا بات ہے. دوستوں اور دشمنوں میں بٹ گیا، ذہن و دل بھی سرحدوں میں بٹ گیا، اور کچھ صعوبت راستوں میں آ گئی، کچھ صعوبت راستوں میں آ گئی، کچھ سفر بھی مرحلوں میں بٹ گیا. بیوٹیفل. کچھ سفر بھی مرحلوں میں بٹ گیا، اور رات مجھ کو چاند نے پگھلا دیا، رات مجھ کو چاند نے پگھلا دیا، عکس میرا کرچیوں میں بٹ گیا. کیا بات ہے. رات مجھ کو چاند نے پگھلا دیا، عکس میرا کرچیوں میں بٹ گیا. بیوٹیفل. اور ہو گئے خانوں میں سبھی منقسم، ہو گئے خانوں میں سبھی منقسم، دین سارا مسلکوں میں بٹ گیا. ہو گئے خانوں میں سبھی منقسم، دین سارا مسلکوں میں بٹ گیا، اور تنگ ہوتے دائروں میں بٹ گیا، میں سراپا مسئلوں میں بٹ گیا. بیوٹیفل بیوٹیفل. جتنی اس کی تعریف کی جائے، آپ بولیے. جی تعریف کی جائے. دیکھیں شاعر جو ہے وہ تو خیال کو جس طرح سمندر کو کوزے میں سمیٹنا ہوتا ہے، اسی طرح وہ الفاظ کو سمیٹتا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی الفاظ رہ نہیں جاتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی تعریفی کلمات ادا کیے جائیں. بیوٹیفل. I'm just stunned, impressed. چلیے ایک اور غزل کے سن لیں. ایک اور مجھے اب کرسی سے گرا دیں گے لگتا ہے، میں اب گر جاؤں گا. مجھے اٹھانا پڑے گا، پانی کے چند قطرے ہیں، بولے گا ارشد اٹھ جاؤ. جی ارشد. شعر دیکھیں کہ شعر تیرے میرے افکار سے مل جاتے ہیں، شعر تیرے میرے افکار سے مل جاتے ہیں، رشتے اس پار کے اس پار سے مل جاتے ہیں. بہت اچھا. شعر تیرے میرے افکار سے مل جاتے ہیں،
رشتے اس پار کے اس پار سے مل جاتے ہیں اور دیکھ کر یاد جنہیں آئے سنہرا ماضی. ابھی چونکہ بات ہو رہی تھی پرانے خاندانوں کی، اور کہ دیکھ کر یاد جنہیں آئے سنہرا ماضی، لوگ ایسے بھی وزادار سے مل جاتے ہیں، لوگ ایسے بھی وزادار سے مل جاتے ہیں. اور ڈھلتے سورج کا تماشا ہے کہ سارے سائے، ڈھلتے سورج کا تماشا ہے کہ سارے سائے رینگتے رینگتے دیوار سے مل جاتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے خطرناک ہے یہ تو بھائی شعر. ڈھلتے سورج کا تماشا ہے کہ سارے سائے ڈھلتے ڈھلتے رینگتے رینگتے دیوار سے مل جاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. اور خشک ہوتے ہیں اگر غم کے سمندر ماہر، دور تک درد کے کوہسار سے مل جاتے ہیں. اور رشتے اس پار کے اس پار سے مل جاتے ہیں. بیوٹیفل. بہت اچھا. آج آپ سوچ کے آئے تھے کہ میں تو ایسے کاٹ پیٹ کے نا ان کو الگ کر دوں گا. بہت بہت زبردست ہے یہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہترین شاعری ہے. شاعری سے ہٹ کے ذرا بات کرتے ہیں آپ کے دوستوں کی. جی. آپ یہاں پہ رہتے ہیں اور کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، یہاں بہت سارے آپ کے دوست ہوں گے، بہت سارے. لیکن ہم بات کریں گے جو اس موڑ پر آپ اپنے دوست چھوڑ آئے ہیں، ان میں سے بہت سارے نام آپ کے ذہن سے کیا مٹ گئے ہیں، یا کچھ ایسے ہیں جو اب بھی ہیں اور آپ اب بھی جا کر ان سے ملتے ہیں، یا وہ اب نہیں ہیں اور آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ چند ایک دوست ہیں کہ جن کو آج تک ہم مطلب نہیں بھلا سکے، لیکن کچھ دوست ایسے بھی ہیں کہ ہم اس معنی کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ چونکہ ابھی ذہن میں کہیں محفوظ نہیں ہے اس وقت، لیکن بالکل ایسا ہی سمجھیں جیسے کسی تصویر کے اوپر غبار آ جاتا ہے تو بظاہر وہ تصویر نظر نہیں آتی، لیکن جب ہلکا سا بھی اس کے اوپر لمس آپ اپنے ہاتھ کا رکھیں گے تو وہ تصویر ابھر آتی ہے غبار کے نیچے سے. جی. تو ایسے ہی دوستی کی کیفیت ہے. بہت سارے دوست ہیں میرے. ایک دوست کراچی میں ہوا کرتے تھے، میرے عزیز بھی تھے وہ حالانکہ، اور دو مرتبہ. نام کیا تھا ان کا؟ نام تھا ارشد واسطی تھے. وہ ہمارے بہت اچھے دوست تھے. تو بہت ارشد وارسی تو نہیں ہے. جی. تو بہت ہمارے بڑے عزیز دوست تھے، لیکن بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو آج بھی مطلب یہ کہ ایک اور ہمارے دوست ہیں جناب مظہر غیاث صاحب ہیں، میرے بڑے بچپنے کے دوست ہیں. بہت شروع سے مطلب دوستی رہی ہم لوگوں کی. شاعری بھی ہم لوگوں نے ساتھ شروع کی. بہت ساری وہاں ہماری ایکٹیویٹیز تھیں، مشاعروں میں، نشستوں میں، اس میں شرکت، اس میں شرکت. بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. علی گڑھ کے بہت سارے ایسے دوست ہیں. ابھی ایک میرے دوست ہیں علی گڑھ کے، ان کا نمبر بھی میرے پاس نہیں. 3 روز پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا. تو یہ چیز یہاں پر بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی میں آپ سے شیئر کروں کہ میرے والد کا انتقال تو 95 میں ہوا، لیکن میری والدہ کا جو انتقال ہوا وہ 2005 میں ہوا. اور اتفاق کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آپ یہیں تھے؟ ہاں میں یہیں تھا اور میرے بچے بھی یہیں تھے. تو میری والدہ کی جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو بڑے بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی فوراً آ جاؤ، تم والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے. اور بذات خود جو ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے ان سے ہی میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب چونکہ یہاں پر اتنا آسان نہیں ہوتا چھٹیوں پر جانا بھی، اور پھر آفس کا بھی پروسیس ہے، وہاں سے بھی آپ کو چھٹی ملے نہ ملے، یہ مطلب بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. میں نے آفس میں چھٹی اپلائی کی. اتفاق کی بات ہے کہ جمعرات آ گئی. تو بہرحال یہ ہوا کہ بھائی میری اپلیکیشن چلی گئی، لیکن مجھے چھٹی نہیں مل پائی تھی جب تک. اور پھر سنیچر کے دن بڑے بھائی کا فون آیا کہ وہ امی بات کرنا چاہ رہی ہیں. بہرحال میری والدہ سے ایک آدھا منٹ کی بات ہوئی، وہ آخری بات تھی میری. تو والدہ نے میری مجھ سے کہا کہ نہیں اب میری طبیعت ٹھیک ہے تم. اچھا اتفاق سے اس سے پہلے ہی میرا عید کے بعد جانا تھا، جو مطلب میرا نارمل پروسیس تھا وہی کہ میں عید کے بعد جاؤں گا، جو میرا سفر تھا. تو والدہ نے مجھ سے کہا کہ نہیں اب میری طبیعت بہتر ہے الحمدللہ، تم عید کے بعد ہی آ جاؤ، 15-20 دن کی بات ہے، چونکہ رمضان جب بھی آغاز ہوا تھا رمضان کا. تو اچھا پھر مجھ سے بڑے بھائی نے بھی کہا تو میں نے سفر کو ملتوی کر دیا کہ مجھے تھوڑا سا اس وقت پریشانی بھی تھی نکلنے میں یہاں سے. لیکن اتفاق ہے کہ بس 2 دن کے بعد اچانک ہی میں ڈیوٹی کے لیے نکلا اور بڑے بھائی کا فون آیا کہ ایسے سے جو ہے وہ والدہ چلی گئی ہیں.
تو بہرحال اب اتفاق سے اس وقت جو ہے وہ اتنی زیادہ فلائٹیں بھی یہاں سے نہیں ہوا کرتی تھیں. 2005 تک بھی یہ کہ دہلی کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی, اور میری والدہ چونکہ بیمار بھی تھیں تو زیادہ انتظار بھی مناسب نہیں تھا, اور پھر شرعی اعتبار سے بھی یہ ہے کہ زیادہ انتظار نہ کرایا جائے, بہتر ہے جتنی جلد جو تو بہرحال مجھے آج تک اس بات کا قلق ہے, اور میں کہیں کہیں اپنے آپ کو کہیں کبھی کبھی مجرم بھی سمجھتا ہوں کہ شاید میری ہجرت یا یہ جو میرا مطلب نکلنا تھا میرے گھر سے, اس کی قیمت میں نے یہ ادا کی ہے. چلیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے بہت سامعین اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں, اور بہت ساروں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کے پیارے جو تھے وہ ان کے آخری دیدار نہیں کر سکے. میں خود اپنی والدہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکی, اور جب میں پہنچی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا. تو یہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. آپ وطن سے باہر ہوتے ہیں تو یہ ہے بس. والدہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے بہترین درجات عطا فرمائے, کہ بچپن میں بڑے پیار سے جیسے مائیں رکھتی ہیں کرتی ہیں, جب وہ آپ وہاں سے پہلی دفعہ چلے تھے تو انہوں نے آپ کو اجازت دی تھی ہاں میری کہ بھائی جاؤ پردیس بیٹا؟ ہاں میری والدہ نے مجھے اجازت دی تھی, اور چونکہ میری والدہ مطلب یہ کہ میں ان کا ہم 4 بھائی ہیں الحمدللہ, لیکن یہ کہ میری والدہ مطلب میرا مزاج تھوڑا سا بالکل ہٹ کر تھا, اور میں مطلب آج بھی یہ کہ تھوڑا سا مزاح ہے میرے مزاج میں, میں گھر میں ہنستا بولتا رہتا ہوں سبھی سے. تو میری والدہ اس چیز کو بڑا مطلب مس کیا کرتی تھی ہمیشہ. جب آپ چلے گئے تو ان کو گھر اداس لگا ہوگا بہت زیادہ, کہ ہنسنے بولنے والا لڑکا نہیں ہے اس گھر میں. بالکل. اور جب میں آخری مطلب یہ کہ میں 2005 میں ہی 2004 کے آخر میں جب میں آیا تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ میری والدہ اس وقت بیمار تھیں اور طبیعت خراب تھی, بستر پر تھیں, اور میں جب ان سے مل کے نکلا ہوں تو ان کی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ وہ مطلب اٹھ سکیں. لیکن میں حیرت زدہ رہ گیا جب میں باہر نکل کر آیا تو میں نے مڑ کر دیکھا تو میری والدہ اٹھ کر آ گئی اور دروازے تک آئی ہیں مجھے چھوڑنے کے لیے. تو بہرحال انہوں نے مجھے اجازت بھی دی, اور جب آخری وقت میں بھی جب ان سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا نہیں بیٹے آرام سے آ جاؤ, تم آرام سے آؤ, چونکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کے بچوں کو پریشانی میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو, میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو بس ان کے. اور وہ شاید منورانہ نے ایک شعر کہا تھا کہ ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ, کہ ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ, مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے. تو شاید یہ بہرحال ماں کے حوالے سے تو جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے, لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ آج ان کی دعاؤں کی شاید یہ بدولت ہے, انہیں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اچھی زندگی عطا کی. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کا اور اپنے پروردگار کا جتنا ہے شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اتنے صاف اور شفاف ملک کے اندر اتنے اچھا یہاں کا ماحول, امن سلامتی چہر جانب, اور یہاں پر مطلب جو بھی کچھ یہاں ہے اسلامی ماحول ہے, نمازوں کا ماحول ہے, اور ہر طرف ایک خوشحالی ہے چار جانب. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی سرزمین پر, اور بہرحال عرب ہمارے لیے تو ویسے بھی سرزمین ایسی ہے کہ مقدس ہے ہمارے لیے, اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں. لیکن اس کے باوجود پردیس میں رہتے ہوئے کبھی آپ کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ماں باپ کو اپنے نراش کیا, کہیں اولاد کی حیثیت سے اب آپ سوچیں آپ بحیثیت ایک والد کے, آپ کا بچہ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے, جب آپ کو ضرورت ہے, آپ کو بڑھاپے میں ضرورت پڑے گی آپ کے بچے کی نہ جانے کی, تو آپ اس وقت انہیں چھوڑا ہے تو کچھ دکھ ہوتا ہے کسی لمحے؟ نہیں بہرحال ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ, لیکن وہی ہے کہ رویا تو بہت گھر سے نکلتے ہوئے, لیکن پردیس نہ جاتا تو ترقی نہیں کرتا. یا کسی یا منورانہ کا غالباً شعر ہے کہ کچے ثمر شجر سے الگ کر دیے گئے, ہم کم سنی میں گھر سے الگ کر دیے گئے. تو شاید یہ چیز ہے, اور ہمیں احساس تو ہوتا ہے, ہمیں آج بھی افسوس ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے گھر چھوڑنے کی قیمت یہ ادا کی کہ میں نے اپنی ماں کے جنازے کو کاندھا نہیں دیا. میرے بعد یہاں آنے کے بعد میرے دو تایا کا انتقال ہوا, میں ان کو کاندھا نہ دے سکا, اور اس چیز کا بہرحال قلق ہے تو رہتا ہے, لیکن بس یہی ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں آپ پلان کرتے ہیں, کچھ چیزیں خالق جو ہے وہ آپ کے لیے پلان کرتا ہے. اب نا یہ جو نئی جنریشن ہے, یہ جو بچی ہے ماشاءاللہ یہاں بیٹھی ہے, اس کے مقدر میں یہ تھا کہ یہ شی ول گرو اپ ان
in قطر. جی تو اس کا انتظام یہ کرنا تھا کہ آپ کو پہلے یہاں بھیجنا تھا. تو اب دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہاں پر ہے. یہ تو لائف سائیکل ہے. یعنی والدین تو پھر ظاہر ایک یہ کسی کے نہیں رہتے, ایک سائیکل چلتی ہے, چلے جاتے ہیں. اور جیسے کہ دل میں وہ درد رہ گیا کہ کاش میں ہوتا اور آخری دیدار کر لیتا. یہ جو دکھ ہے آپ کا اپنی جگہ ہے. اینڈ ہمارے جو بہت سارے تارکین وطن ہیں وہ کم و بیش اسی دکھ سے دو چار رہتے ہیں, اکثر ان حالات سے دو چار ہونا پڑتا ہے. Now, یہ شاعری والی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی, جو شاعر جو ہوتے ہیں جی یہ تو ان کو بڑا ریلیکسڈ ماحول چاہیے ہوتا ہے. جی. تو ماشاءاللہ آپ شادی شدہ ہیں, تو بھابھی سے آپ کو الگ ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ شاعری پر توجہ دیں یا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ ہمارے ہاں چونکہ ماحول گھر کا جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ میری یہ 5ویں پشت ہے جو شاعری کر رہی ہے. اچھا. میرے پاس اپنی 4 پشتوں کا کلام محفوظ ہے. بیوٹیفل. تو اچھا ہم لوگوں کی گھٹی میں ہے. میری والدہ بھی شاعری کیا کرتی تھیں اور میرے چچا, میرے تایا, میرے گھر میں سب میرے بھائی. یہ تو آپ کے رشتے دار تھے نا, وہ جو ہم سفر ہے آپ کا, چڑ نہیں جاتی کبھی کبھی؟ نہیں, بہرحال ان کو سمجھانا پڑتا ہے. ایک آدھ غزل ان کے لیے بھی ہو جاتی ہے. یہی میں پوچھ رہا تھا. ان کے اوپر بھی ان کو بھی آپ کچھ غزل سناتے ہیں. بیوٹیفل. ناؤ دیکھیں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ 2-3 نشستیں ہونی چاہیے. یہ وقت دیکھیں آپ کتنی جلدی بھاگ رہے ہیں, اور ہم نے شہرہ سے بھی بات نہیں کی ابھی, اس سے بھی بہت ساری باتیں کرنی تھیں. ہر دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ادھورا رہ گیا ہے ایسا. اچھا یہ بتاؤ جلدی سے کہ ہم تو بھائی آپ کے بابا کے فین ہو گئے. آپ اپنے بابا کے بارے میں بتائیں, جو آپ نے آج تک ان کو ویسے نہیں بتایا ہوگا کہ بابا آج بتائیں. آپ کو موقع ملا ہے, اگر میں یہ پوچھوں کہ بھائی آپ کے بابا کیسے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے اپنے بابا؟ ابو کو بتانے کے لیے میرے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ ابو ہیں. اچھا, بہت اچھے ابو. اچھا, That's it. ویری نائس. ہر معاملے میں ہیلپ کرتے ہیں. جی ہر معاملے میں ہیلپ کرتے ہیں. ہر جگہ ساتھ ہیں. اسٹڈیز ہوں, اسپیشلی اردو میں جب کوئی بھی پرابلم ہو ہیلپ کرتے ہیں. پھر ابو بہت مذاق بھی کرتے ہیں, کبھی اداس نہیں ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں مطلب ہنساتے رہتے ہیں گھر میں. آپ کا ایک یعنی دوستانہ فرینڈس کی طرح ہیں آپ. یعنی اف یو وانٹ, اگر کبھی کوئی بات کرنی ہو جیسے, تو وہ ابو والا نہیں ہوتا. ابو سے کیسے بات کریں گے, یا بس ابو سے بات کرنی ہے نا, کیا ہے فیلنگ؟ کبھی کبھار نہیں, ویسے ابو سے بہت وہ ہے کہ فرینک ہے. فرینک ہے, ہاں ابو سے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں گے. صحیح ہے, کوئی بات نہیں. یہ امی سے زیادہ ڈرتی ہیں, ابو سے نہیں ڈرتی. جی امی سے نہیں ہوتا. اچھا, کامیاب بچے جو ہوتے ہیں یا لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے والدین سے ساری باتیں شیئر کرتے ہیں اپنی. والدین بھی ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی بیٹا ہم سے شیئر کیا کرو, مگر آپ دیکھیں کہ وہ بچے نقصان اٹھاتے ہیں کہ والدین ان کو کہتے ہیں کہ ہم سے شیئر کرو, مگر وہ اپنے پرابلمز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین باہر جا کے وہ دوست, ظاہر سی بات ہے وہ ہیلپ لیس, وہ مدد تو کر نہیں سکتے, تو وہ پھر مذاق ہی اڑاتے ہیں. جبکہ والدین بچوں کا دکھ صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح مشورہ دے دیتے ہیں. تو یہ خوش قسمتی ہے, اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ آپ والدین جو ہیں جب آپ کو آفر کر رہے ہیں اینڈ دین یو آر ڈسکسنگ تھنگز ود, اور ایسا رشتہ ایک ڈیولپ ہو گیا ہے, تو اٹس اے بلیسنگ. ناؤ آپ نے تو وہ نہیں دیکھا جو آپ کے والد نے دیکھا وہاں پر بلند شہر میں, اور جو جس طرح سے یہ رہے, جو ماحول ان کو ملا. بٹ دین آئی بلیو کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی بچپن کے دن گزارے اور جوانی کے, تو اور بلکہ اور اسی طرح اس سے بہتر حالانکہ اس کو مس کر رہے ہیں اس ماحول کو, مگر آئی بلیو کہ اس سے بہتر ماحول دینے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیں وہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آئے آپ کے مستقبل کے لیے. ہیئر بیوٹیفل. تو ندیم صاحب, آپ نے بہرحال پردیس کاٹا ہے اور کاٹ رہے ہیں, اور بہت اچھی آپ نے یادیں ہمارے ساتھ شیئر بھی کی ہیں. سوری کہ آپ کی آنکھوں میں ہم آنسو دیکھ رہے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت ہی زیادہ گہرائی میں چلا جاتا ہے تو جذباتی بھی ہو جاتا ہے, اور یہ وہ رشتے ہیں جو کبھی دل سے نہیں جاتے, اس کو موتی مل جاتے ہیں بھائی, گہرائی میں چلے جاتے ہیں. تو بہرحال کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت بہت سارے ہمارے سامعین آپ کو سن رہے ہیں, اس میں بیچلرس بھی شامل ہیں. آپ چونکہ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, بیچلرس بیچارے بھی اس وقت جو سن رہے ہیں, ان کی ایک الگ کہانی ہے. ان کے لیے کوئی مزاحیہ شعر ہے تو کچھ ان کے لیے میسج ہے کہ جس سے ان کو حوصلہ ہو پردیس میں
ہمیں کالس آتی ہیں اور ہم فیل کرتے ہیں کہ جیسے وہ بہت تنہائی فیل کرتے ہیں. ہاں نہیں, وہ ایک شاعر نے شعر کہا تھا کہ عمر ہماری صحراؤں میں ریت ہوئی, عمر ہماری کیا بات ہے, صحراؤں میں ریت ہوئی. اگر یہ مکمل نہیں بھی ہوتا نا شعر تو ارشد کے لیے کافی تھا, یہ کافی ہے. عمر ہماری صحراؤں میں ریت ہوئی, گھر والوں نے تاج محل تعمیر کی ہے. تو یہ بات حقیقت ہے, اور میں اپنے دوستوں کو صرف یہی ایک مطلب پیغام سمجھیں یا ایک دوستانہ بات ہے میری کہ بہرحال ایک کسی نہ کسی کو تو ہمارے معاشرے کا جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, وہ یہ کہ کسی نہ کسی ایک شخص کو جو ہے وہ خاندان کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. تو مشرقی ہمارا ماحول, ہمارا جو ماحول ہے, جس ماحول سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, جتنے بھی ممالک ہیں, نیپال وغیرہ, جی, تو ہم بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی بہرحال آپ یہاں آئے ہیں, اس ملک کے قوانین کا احترام کرتے رہیں, اور جو بہتر سے بہتر مطلب آپ اپنے لیے بھی, یہ بھی ہم اس بات کو بھی, میں اس کا بالکل مخالف ہوں اس بات کا کہ آپ ایک اچھی زندگی نہ گزاریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بے انتہا تنگی اور پریشانی کے اندر اپنا وقت یہاں صرف کرتے ہیں کہ گھر والوں کو سب کچھ بھیج دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں کریے. آپ کا بھی, آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے, اور قیامت کے دن اس کا سوال کیا جائے گا. آپ اپنی ضروریات کا گلا نہ گھوٹیں اس طرح کہ آپ سب کچھ اپنا کاٹ کر بھیج دیں, ایسا نہیں, بلکہ آپ بھی ایک اچھی زندگی گزاریے. اور آپ دیکھیں, کسی فلسفی نے کہا تھا کہ گلاس میں جتنا پانی ہے آپ اس کو دیکھیے, جتنا خالی ہے اس کو مت دیکھیے. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ بھائی جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اندر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے, لیکن اپنی ذات کا ضرور خیال رکھیں. بس یہ ایک پیغام ہے. بیوٹیفل, اس خوبصورت سے پیغام کے ساتھ اب وقت ہوا ہے کہ ہم اجازت چلیں, لیکن رشد اس سے پہلے اپنے سامعین کو بتاتے ہیں کہ سامعین اس وقت جو آپ پروگرام سن رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں شرکت کی جائے اور اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں اپنے شہر کے حوالے سے, اپنے گھر کے حوالے سے, تو آپ ہمیں فیکس کر دیں, جس میں آپ اپنا آئی ڈی فیکس کریں اور اپنا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ فیکس کر دیں. بالکل, فیکس نمبر تو آپ کو پتا ہے, فیکس نمبر ہے 44894485 44894485. ناؤ پروگرام کا آپ کو فارمیٹ پتہ چل گیا ہے کہ ہر ہفتے رات کو 9 بجے ہاں اسی موڈ پر, اینڈ ایک ہفتے ہم جو ہیں وہ لائیو کالز لیں گے, اگلے ہفتے ہم کالز لیں گے, کالز کے ذریعے باتیں کریں گے. نیکسٹ اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے لیے ایک شخصیت کا انتخاب کریں گے, جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ندیم ماہر صاحب موجود رہے, اور پھر اگلے ہفتے یہ ہوگا کہ جو فیکس آپ ہمیں کر رہے ہیں اپنے نام اور شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ, ان میں سے سلیکٹ کر کے آپ کو اسٹوڈیو میں بلایا جائے گا. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ ندیم ماہر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نائب صدر ہیں انجمن محبان اردو ہند قطر کے, ایک بڑی زبردست سی شخصیت ہیں آپ. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک نشست میں آپ کے ساتھ جو ہے کم از کم مجھے تو میری تو تشنگی باقی ہے, ابھی انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اینڈ تھینک یو ویری مچ فرزانہ صفدر صاحبہ کا, اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دیٹ she has invited Nadeem Mahir Saab for listeners. and Shaira, thank you very much. تم سے بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ. دعا کرو یہ پروگرام چلتا رہے تو, اور ہم بھی زندہ رہیں تو بلائیں گے پھر 15-20 سال اور پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں انشاءاللہ ترقی کرو. اجازت دیجیے, ہمارے ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. دانت دکھانا ذرا, یہ بات, ان کے دانت بہت اچھے لگتے ہیں مجھے. تو ان کا نام ہے عثمان ملک, عثمان خالد ہے بھائی, ملک بھی ہے نا, عثمان ملک خالد صاحب, واہ واہ واہ, ملک کہا کریں. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر آف یور سیلوز. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ سن رہے ہیں ہاں اسی موڑ پر, صرف قطر ریڈیو پر. FM 107 مت بھولے جگہ ہے یہ بڑی کل, سنو سنو ذرا let me say 107